बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मेरी पैदाइश आज से 30 साल पहले रावलपिंडी के गांव बगरा सैयदा में हुई। मेरे वालिद इस्लामाबाद के एक वीरान से स्कूल में हेड मास्टर थे। उनको रहने के लिए जो मकान मिला था उसके सहन में कच्ची कब्रें और पुराने दरख्त थे। कब्रों को हमवार करके दरख्तों को उधर ही रहने दिया गया था। मेरी पैदाइश के वक्त से मेरी अम्मी के साथ मेरी खाला रहती थी और बड़े भाई भी हमारे साथ ही थे। वो मकान आसेब ज़दा मशहूर था। किसी ने भी सरकारी मुलाजिम को ये बताकर हमदर्दी जताने की कोशिश ना की। एक दिन अम्मी सब्जी पका रही थी। अम्मी ने हालदा से कहा, आज शहर से मछली आ जाए तो कितना मज़ा आ जाए। अम्मी ने ये अल्फाज अभी अदा ही किए थे कि अचानक ऊपर से एक ताज़ा मछली जिसका वज़न कोई 4 किलो होगा करीब ही आन गिरी। सब हैरान परेशान हो गए। बाहर निकलकर देखा, छत पर चढ़कर हर तरफ देखा, मगर कोई सुराग ना मिल सका। फिर अक्सर अम्मी को सुबह के वक्त झाड़ू देने की आवाज़ें साफ सुनाई देती थी और महसूस होता था जैसे घर में कोई चल फिर रहा है। उसका जिक्र अम्मी ने कई बार दूसरों से किया मगर सबने इसे वहम करार दिया। एक दिन तो गड़े और बाल्टियां सब खाली थे। कोई ताज़ा ताज़ा नहाकर निकल चुका था, मगर वो कौन था? हमारे घर का तो कोई फर्द नहीं था। मेरी पैदाइश के वक्त अम्मी 20 दिन तक कमरे के अंदर ही रही। 21 दिन के बाद मुझे और अम्मी को कमरे से बाहर निकाला गया तो मैं एकदम चिल्लाई और नीली पड़ गई और मेरा रंग भी स्याह पड़ गया। मैं 4-5 मिनट तक बेहोश रही। सबने समझा कि मुझे हवा लग रही है, मगर बेहोशी के ये दौरे मुसलसल जारी रहे और मैं हफ्ते में कई बार बेहोश हो जाती। मेरा खालाजाद आसिम जो 10 साल का था और लाहौर में था, हम दोनों एक ही दिन साथ साथ बेहोश होते। मेरी उम्र 5 साल की हो गई और आसिम भी 10 साल का हो गया। अम्मी अबू ने हर किस्म के इलाज करवाए मगर डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था कि बीमारी आखिर है क्या। अक्सर हम दोनों एक ही वक्त में बेहोश हो जाते। फिर मुझे बगरा सैयदा के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया गया। खुदा की फजल से मैं बहुत ज़हीन थी। मेरे पास अव्वल आने के तमाम ही सर्टिफिकेट मौजूद हैं। उस वक्त के ज़ेरे तालीम से मैंने दौड़ में अव्वल इनाम हासिल किया। मैं वाहिद लड़की थी जो दौड़ में हमेशा सबसे आगे होती थी। वक्त के साथ साथ मैं बड़ी होती गई। अजीब अजीब वाक़यात घर में होने लगे जिससे घर वालों को भी शक होने लगा कि मेरे अंदर कोई और ही अजीब किस्म की मखलूक, कोई ताकत काम कर रही है। उस वक्त तक मेरे अब्बू एक स्कूल में आ गए थे और रावलपिंडी से 50 मील दूर नूरपुर के स्कूल में थे। वहाँ उस वक्त ना कोई पक्की सड़क थी, ना गाड़ी के लिए कोई और रास्ता था। रास्ते में बड़ी माम का जंगल पड़ता था जिसमें पगडंडी के रास्ते लोग आते जाते थे। हम लोग सैयद होने की वजह से सख्त किस्म का पर्दा करते थे। एक दोपहर जब सब लोग सो रहे थे, मैं 50 मील दूर अब्बू के पास नूरपुर पहुंच गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हैरत से रह गए। राबिया, वो हैरानगी से बोले, बेटी तुम किधर से आ गई और यहाँ कैसे पहुंची? अब्बू जी, मैं एक बारात के साथ आई हूँ। बारात? बारात कहाँ है? अब्बू ने पूछा। किसकी शादी है? मेरी सहेली फरद की बहन की। उसी के साथ आई हूँ। वो लोग इस तरफ पीछे रहते हैं। मैंने दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस कदर गर्मी और हबस के बावजूद मुझ में थकन के आसार बिल्कुल नहीं थे। मैंने बिल्कुल नए कपड़े पहने हुए थे, जैसे अभी अभी किसी ने नहलाकर पहनाए हों। अब्बू ने दूर दूर तक देखा, कोई आदमजाद न था। मेरी परेशानी की इंतहा न थी। वो मेरे साथ दरख्तों तक आए। आप ये इसम 3 बार पढ़ें। मैंने दरख्तों की नीचे वाली ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। अभी ज़मीन में सीढ़ियाँ खुल जाएंगी, उसके नीचे सारे लोग और बारात भी है। तुम किस गाड़ी पर आई हो? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? अब्बू खौफजदा होकर बोले।
میں گاڑی پر نہیں بلکہ ہوا میں اڑ کر آئی ہوں. میں کھڑے کھڑے ہوا میں بلند ہو سکتی ہوں. میں اوپر اچھلتے ہوئے بولی. صبح جب ابو مجھے گھر لے کر آئے تو سب حیران رہ گئے کہ اسے تو ہم نے اندر سلایا تھا, یہ وہاں کیسے پہنچ گئی. اس بات پر دادا جان بہت پریشان ہوئے تھے. میرے دادا جان نے بہت سے فلیٹ بنا رکھے تھے جن میں کئی کرایہ داروں کے علاوہ دوسرے شہروں کے لوگ بھی رہائش کے لیے آتے رہتے تھے جو مری جاتے ہوئے قیام کرتے تھے اور اچھا خاصا کرایہ مل جاتا تھا. وقت آہستہ آہستہ رینگتا رہا. میں گھر کا سارا کام جلدی جلدی ختم کر دیتی تھی. رابعہ, میری امی اکثر مجھے کہا کرتی, باورچی خانہ صاف کرو, برتن دو, جتنے برتن الماری میں ہیں انہیں دھو کر صاف کر کے رکھو, فرش پر صاف کپڑا لگاؤ. یہ سب کہہ کر امی پڑوس میں زینب کے گھر چلی جاتی اور 1 گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آتی تو سارا کام ختم ہو چکا ہوتا. کپڑے اس سے کر کے میں ٹانگ دیتی تھی. یہ سب کچھ دیکھ کر گھر والے پریشان تھے. ان کا کہنا تھا کہ اس کے اندر کوئی جناتی طاقت یا کوئی آسیب کام کر رہی ہے. پھر ایک دن مجھے ماہر جنات کو دکھایا گیا. اس نے مجھے وہ اذیتیں دی کہ گھر والے میری موت کی دعائیں مانگنے لگے. جب انہیں کئی میل سے گھر بلایا جاتا تو میں بے ہوش ہو جاتی. میری عمر اس وقت 6 سال کی تھی. 6 سال کا بچہ اتنا ہوشیار اور چالاک کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خاندان والے سبھی حیران تھے. ایک دن میری امی کی سونے کی بالیاں جو دادی جان نے انہیں بنوا کر دی تھی وہ گم ہو گئی. میں نے ذہن میں محسوس کر لیا تھا کہ بالیاں میری ایک قریبی رشتہ دار کے صندوق میں موجود ہیں. میرے کہنے پر میری امی ان کے گھر گئی اور صندوق سے بالیاں نکال لائی. ایک شام میں اسکول کی لڑکیوں کے ساتھ چتر پارک پکنک منانے کے لیے گئی. وہاں ایک نہر میں گر پڑی اور ڈوب گئی. لڑکیوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. ہر طرف شور اٹھا اور مجھے چند آدمیوں نے باہر نکالا اور بولے کہ لڑکی مر گئی ہے. جب میرے گھر والوں نے سنا تو دھارے مار مار کر سب رونے لگے. ماموں اور دادا خاموش بیٹھے آنے جانے والوں کے ساتھ سلام دعا کر رہے تھے. جس وقت میں نہر میں ڈوبی تھی اس کے 10 منٹ بعد میں اپنے ماموں کے گھر ایبٹ آباد میں پہنچی تھی. وہ سب حیران تھے کہ میں ہزاروں میل کا سفر کر کے یہاں کیسے پہنچ گئی. ریل گاڑی کا اسٹیشن وہاں سے کافی دور تھا. اگر میں صبح کے وقت گھر سے چلتی تو بھی 4-5 گھنٹے کا سفر تھا. میرے ماموں کا کہنا تھا کہ میں چھت کے راستے سیڑھیاں اتر کر صحن میں آئی تھی. تمہارے ساتھ کون آیا ہے؟ ابو کہاں ہے؟ بھائی کدھر ہے؟ انہوں نے سوالوں کی بوچھار کر دی. چند منٹ تو سبھی یہ سمجھے کہ وہ لوگ باہر ہوں گے اور مجھے اندر بھیج کر مذاق کر رہے ہیں. ابو اور بھائی تو لاہور گئے ہوئے ہیں. میں نے ان سے کہا, آپ کا پڑوسی ریاض ملا تھا, اس کے حوالے مجھے لے کر کے گئے ہیں, وہ مجھے یہاں لے کر آیا ہے. دوسرے دن جب ریاض کی ماں سے پوچھا گیا تو وہ بولی کہ میرا بیٹا تو 3 دن سے آزاد کشمیر گیا ہوا ہے, وہ کل آئے گا. دوسرے دن جب ریاض گھر آیا تو اسے پوچھا گیا کہ تو اس نے صاف انکار کیا کہ میں تو اسے لے کر نہیں آیا. اس دن کے بعد میری بے ہوشی کے دورے بڑھتے گئے. اب مجھے گھر میں اکیلا نہ چھوڑا جاتا. کئی عاملوں نے مجھ پر بڑی سختیاں کی. سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈی پانی کے گھڑے میرے اوپر ڈالے جاتے, سخت قسم کی ڈھونیاں دی جاتی, میری نازک آنکھیں سوج جاتی, میرے گرد چاقو سے حصار بنائے جاتے. میرا گھرانہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود ہر وہ کام کرنے لگ گیا جس سے میں صحت یاب ہو جاؤں, مگر بیماری عاملوں کے ٹونکوں سے زیادہ بڑھ گئی تھی. یوں لگتا تھا جیسے مجھ پر اثر انداز نادیدہ ہستی چڑھ گئی ہو. وہ جمعرات کا دن تھا. فیصل آباد سے ایک کامل صاحب آئے. ان کا دور دور تک بہت ہی چرچا تھا. ابو نے سب حالات انہیں بتائے. نثار صاحب, وہ ابو سے بولے, کل اپنی بچی کو لائیے گا. اگر اس پر کسی چیز کا سایہ ہے تو وہ میرے کمرے میں داخل نہیں ہوگی, بھاگنے کی کوشش کرے گی, میرے ساتھ آنکھ ملا کر بات نہیں کرے گی. میں جو تعویذ دوں گا وہ نہیں پیے گی, اور جو جلانے کے لیے تعویذ ہوں گے انہیں سنبھال کر رکھیے گا, ورنہ جلانے سے پہلے ہی غائب ہو جائیں گے. ابو دوسرے دن جب مجھے کئی بہانوں سے وہاں لے کر گئے تو میں اندر نہیں جاتی تھی. وہ بارش بزرگ مجھے بڑے لاڈ سے پیار سے اندر بلاتے, مگر میں نہ جاتی تھی. آخر کئی لوگوں نے مجھے پکڑ کر ان کے کمرے میں لے کر گئے. جب میں وہاں گئی تو میں نے ان سے بات نہ کی اور نہ ہی ان کی طرف دیکھا. پینے کے تعویذوں سے بھی میں نے انکار کیا. ان کی باتیں جن کا ذکر انہوں نے کیا تھا سب ٹھیک نکلی. مجھے وہاں یہ کہہ کر لے جایا گیا تھا کہ تمہیں تمہاری پھوپھی کی لڑکی رانی کی منگنی پہ بلایا گیا ہے.
اگر وہ یہ نہ کہتے تو میں ہرگز وہاں نہ جاتی۔ اس بارش بزرگ سے مایوس ہو کر ابو نے ڈاکٹر کو دکھانا شروع کیا۔ پابندی سے اچھی خوراک دی جاتی، گھمایا جاتا اور رشتہ داروں کے گھر لے جایا جاتا کہ شاید میں ٹھیک ہو جاؤں۔ آخر گجرات کے رہنے والے ایک شاہ صاحب کو بلوایا گیا۔ انہوں نے ایک پیالے کے اندر کچھ لکھ کر دیا جس میں مجھے پانی ڈال کر پلایا جاتا۔ کچھ تعویذ دیے گئے جو اسی شام میری بے ہوشی کے وقت جلائے گئے۔ شاہ صاحب نے اپنے گرد حصار قائم کر رکھا تھا اور تعویذ پکڑ کر جلا رہے تھے کہ میں نے ایک دم بے ہوشی کی حالت میں چلانا شروع کر دیا۔ سب گھر والے کہتے ہیں کہ میری آنکھیں ابھر رہی تھی، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے وہ شور شرابہ کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ مجھے مت مارو، میں لنگڑا ہو گیا ہوں، میں نے تم لوگوں کو کیا دکھ دیا ہے؟ میں چیختے ہوئے بولی۔ شاہ صاحب نے سوال پوچھا مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میرے گھر والوں کو کہا گیا کہ قرآنی آیات نہ پڑھیں، پانی مانگو تو شراب پلایا جائے، کھانے کو مانگو تو ثابت پیاز، لوہے کا چاقو اور سوکھی روٹی دی جائے، رات کو گرم لوہا سرہانے رکھا جائے۔ یہ علاج سب سے کامیاب رہا۔ ادھر منہ میں شراب گئی، ادھر مجھے ہوش آیا، ادھر پیاز منہ میں ڈالا تو آنکھیں کھول دی۔ آخر کب تک یہ علاج رہتا؟ میری صحت بری طرح سے متاثر ہو گئی۔ کئی مہینے بیت گئے، شاہ صاحب گجرات چلے گئے۔ ایک دوپہر جب میں بے ہوش تھی، میں نے امی کو دیکھ کر آنکھیں کھولی۔ امی کھانے کو کچھ ہے، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ امی پیاز لینے گئی اور پیاز لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے غصے سے پیاز زمین پر دے مارے۔ رابعہ، امی غصے سے بولی، کیوں تم نے مجھے تنگ کر رکھا ہے؟ کیا چاہتی ہو تم؟ میرا نام عبداللہ ہے، میں ایک دم بولی تھی، اور میں بگرا سیدہ کا رہنے والا ہوں۔ اس کی خالہ نے بچے کو نماز کے وقت ایک درخت کے پاس پیشاب کروایا ہے۔ اس کا اپنا ایک لڑکا بھی ہماری گرفت میں ہے۔ صرف آپ لوگوں کی ہمدردی اور اچھے سلوک کی وجہ سے متاثر ہو کر اسے مارا نہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسے مار بھی سکتے ہیں۔ ہماری بچی کا کیا قصور ہے؟ امی نے آہستہ سے کہا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا تھا؟ آپ سب اچھے ہیں، وہ بولا۔ تم کریم کو جانتے ہو؟ ابو نے اس سے پوچھا۔ ہاں، جس نے حاضری کے رجسٹر میں گڑبڑ کی تھی اور چوکیدار کو بھی مارا تھا۔ یہ ایسی باتیں تھیں جو ابو کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ سن کر ابو حیران رہ گئے۔ دوسرے دن شاہ صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی میرے گرد حصار قائم کر کے پڑھنا شروع کیا۔ میں چیختی چلاتی رہی مگر وہ پڑھتے رہے۔ تم اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ، شاہ صاحب جلال میں آ کر بولے، ورنہ بسم کر دوں گا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کیا ہوں۔ میں جانتا ہوں، ہم اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نہیں، شاہ صاحب غصے سے بولے، پہلے تم حضرت سلیمان بن داؤد کی قسم کھاؤ۔ میں نہیں کھاتا حضرت سلیمان کی قسم۔ تو تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے، شاہ صاحب بولے۔ اچھا میں کھاتا ہوں قسم، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاں، جاتے ہوئے کوئی نشانی بھی دیتے جانا، سمجھے تم؟ شاہ صاحب تیز تیز بولے۔ وہ گلدان پڑا ہے، اسے گراتے جانا۔ ویسے تو میں لنگڑا ہو چکا ہوں، وہ کہنے لگا۔ اگر میں اس کے ساتھ رہتا تو ساری عمر اس کو فائدہ پہنچاتا۔ جتنا فائدہ تم نے دینا تھا دے چکے، اب اسے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ امی نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی تھی۔ گلدان تو ہوا سے بھی گر سکتا ہے، ابو بولے۔ بچوں کے اسکول کے باہر جو پیپل کا درخت ہے وہ گراؤ تو ہم سمجھے کہ واقعی تم چلے گئے ہو۔ ابھی اتنی بات ہی ہوئی تھی کہ گلدان زون سے گرا اور میں نے بھی رونا شروع کیا۔ بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ جب رات کو مجھے ہوش آیا تو بہت سے لوگ میرے گرد جمع تھے۔ میرے محلے کے لڑکے بھاگے بھاگے آئے اور بتایا کہ اسکول کے باہر جو پیپل کا درخت ہے وہ درخت گر گیا ہے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ میں اب اس گھر میں بالکل اجنبی تھی۔ امی کے سوا کسی کو نہ پہچانتی تھی۔ دادا اور تمام گھر والوں سے پردہ کرتی تھی۔ سیڑھیاں چڑھنا مجھے بالکل نہیں آتا تھا۔ میں کھڑی ہو کر زور لگاتی کہ اوپر اٹھ جاؤں مگر نہ اٹھ سکی تھی۔ اسکول کی تمام لڑکیاں میرے لیے اجنبی تھی اور میں کئی گھنٹے بات نہ کرتی۔ رابعہ، ابو اکثر پوچھتے، عبداللہ کہاں ہے؟ وہ کدھر گیا ہے؟ وہ میں جواب دیتی، آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس کہیں کھو گیا ہے، آپ اسے ڈھونڈ لائیے نا، میں اس کے ساتھ اوپر اڑ کر تمام مکانوں کے اوپر گھوم آؤں گی۔ میرے خالو جان ان دنوں گجرانوالہ میں تھے، وہ ہمارے گھر آئے۔ خالو جان نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا اور مجھے اپنے ساتھ گجرانوالہ چلنے کے لیے کہا۔ پہلے تو میں راضی نہ ہوئی مگر امی کے کہنے پر گجرانوالہ آ گئی۔ راولپنڈی سے گجرانوالہ آئی تو خالو بولے، تم خالہ جان کو پہچانتی ہو؟
نہیں تو, میں دھیرے سے بولی. میں نے انہیں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. چلو اب دیکھ لو, تمہیں دیکھ کر خالہ بہت خوش ہوں گی. تمہاری خالہ ہی نے مجھے تمہیں لینے کے لیے بھیجا تھا. تو میرا ذہن اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا. میں نے خالہ کو سلام کیا تو وہ مسکرانے لگی اور میں خاموشی سے ان کا چہرہ دینے لگی. پھر وہاں دن بدن میری صحت اچھی ہونے لگی. مجھ میں پہلی سی وہ تمام باتیں ختم ہو چکی تھی. راولپنڈی اوجری کیمپ میں جب باردوں کے دھماکے ہوئے تھے, باردوں کا سٹور پھٹا تھا تو ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی. سب لوگ بھاگنے میں لگے ہوئے تھے. میرے ابو اسلام آباد گئے ہوئے تھے. دادا جان دھماکوں کی آواز سن کر بے ہوش ہو گئے. تمام عمارتیں خالی ہو گئی. دادا جان کو ایک شخص نے آ کر امی کے ساتھ ہی اٹھایا اور اپنے پیچھے پیچھے چلنے کو کہا. بہن, وہ شخص بولا, یہ وقت رونے دھونے کا نہیں, مکان کو چھوڑے اور اپنی جان بچائے. ہم راتوں رات مکان کے اندر سے نکل کر دوسرے شہر پہنچ گئے. میں جانتی تھی کہ وہ شخص عبداللہ تھا. جب ہم دوبارہ اپنے مکان میں آئے تو حیران رہ گئے. ہمارا مکان معجزے کے طور پر بچ گیا تھا, جبکہ آس پاس کے سارے مکان گرے پڑے تھے. ہماری ہر چیز سلامت تھی. اس حادثے میں میرے کئی رشتہ دار اسکول سے واپس ہی نہیں آئے تھے. میرا چھوٹا بھائی بھی اسکول گیا تھا. وہ زندہ سلامت گھر پہنچ گیا تھا. امی نے اسے پوچھا تو وہ بولا کہ نیلی ٹوپی والا ایک شخص اسے اسکول سے نکال کر چھوڑ گیا تھا. اس روز لاہور سے میری خالہ, نانی, خالہ کی لڑکیاں اور ماموں آئے ہوئے تھے. ہر قسم کے کھانے پکائے گئے تھے. کھانا پکا کر فریج میں رکھ کر تالا لگا دیا گیا. ہم سب سیر کے لیے شکر پڑیاں جا رہے تھے. رابعہ کو مت لے جائیے گا سیر کے لیے, یہ بے ہوش ہو جاتی ہے, میری خالہ بولی. مگر پھر بھی میں سب کے ساتھ گئی. رات کو جب ہم سیر سے واپس آئے, فریج کھولا تو سارے کھانے غائب تھے. برتن کچن میں صاف پڑے تھے. امی یہ دیکھ کر کافی حیران ہوئی. وقت پر لگا کر اڑتا رہا. اب میں نے BA کر لیا تھا اور ایک سرکاری اسکول میں ملازمت کر رہی تھی. اس روز میرے تایازاد لاہور سے آئے ہوئے تھے. سخت سردیوں کے دن تھے. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں کھولنے گئی, لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا. واپسی پر چھت سے گیلے کپڑے اتار کر واپس آئی تو سب لوگ حیران تھے. ان کے کانوں میں عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھی, لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. تمہیں آوازیں نہیں آ رہی؟ بالکل بھی نہیں. میرا اتنا کہنا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑی. سب گھر والے میرے ارد گرد جمع ہو گئے. جب مجھے ہوش آیا تو سب کہنے لگے کیا ہوا تھا. پتہ نہیں, کسی نے زور سے مجھے تھپڑ مارا تھا. میں نے پریشانی سے جواب دیا. اس کے بعد میں کئی بار بے ہوش ہوئی. ایک بار امی نے عبداللہ سے پوچھا تھا کہ تم نے تو قسم کھائی تھی کہ تم دوبارہ نہیں آؤ گے. ہاں, میں نے قسم کھائی تھی, مگر اب تو شاہ صاحب فوت ہو گئے ہیں, اس لیے میری قسم ختم ہو گئی. اب میں شاہ صاحب کی قسم سے آزاد ہو گیا ہوں. اب ان واقعات کو کئی سال گزر چکے ہیں. میں کسی جن بھوت کا نام سن کر ہی ڈر جاتی ہوں. میری زندگی میں کوئی رونق نہیں رہی. ہر رونق بے رونق ہو گئی ہے. مجھے اب بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت میری مدد کرتی ہے. میرا نکاح ارسلان سے ہو چکا تھا اور جلد ہی رخصتی بھی سادہ طریقے سے ہو گئی ہے. وقت دھیرے دھیرے گزر رہا ہے. اب عبداللہ ہماری نجی زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کرتا, مگر غیبی طاقت اکثر میری مدد کرتی رہتی ہے.